अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। दुनिया इस वक्त मल्टी पोलर ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और मगरब एक तरफा सिक्योरिटी गारंटीज कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं, जबकि मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में ख़तरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदा इसी खला को पुर करने की कोशिश है, जिसमें अब तुर्किया की शमूलियत एक कुदरती स्ट्रेटेजिक तौसी बनकर सामने आ रही है। इस इत्तेहाद में सऊदी अरब की माली ताकत, पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल और अफरादी क़ुव्वत, जबकि तुर्किया का अस्करी तजर्बा और तरक्की याफ्ता दिफाई सनत शामिल हो सकती है। इस दिफाई इत्तेहाद में तीनों ममालिक अपने ताई मुख्तलिफ इशूज़ को फेस कर रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद मुमकिन हो जाता है तो क्या इन सब से जो ममालिक को दरपेश रीजनल इशूज़ हैं वो बखूबी तौर पर हल हो सकते हैं? इस मुआहिदे से मगरब को क्या पैगाम जाएगा? बिलखुसूस अगर अमेरिका की बात की जाए तो जो बाकी दुनिया को सिक्योरिटी गारंटीज देता रहा है अब तक, वो इस मुआहिदे को किस तरह से परसीव करेगा? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन बट, उनके साथ साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ में खुर्शीद कसूरी साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं मौजूदा डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई पैक्ट और उसके अंदर अब तुर्की भी इंटरेस्टेड है। What do you think and how do you take it up? आपको लगता है कि इससे रीजनल ग्लोबल पावर का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान या हमारे रीजन की जानिब ज़्यादा बढ़ जाएगा? ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है? पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक ना तुर्की ने, ना सऊदी अरब ने, ना पाकिस्तान ने कंफर्म किया है। ये ख़बर है और ये भी मुमकिन है कि ख़बर सही हो। सो इस मफरूज़े पे कि अगर ये ख़बर सही है तो ये किस चीज़ की निशानदही करती है? ये इस चीज़ की निशानदही करती है कि जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर था उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं पिछले कुछ सालों में। ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की डॉक्यूमेंट उनकी छापी है, जिसके नतीजे में वेनेजुएला पे भी उन्होंने कब्ज़ा किया और अब वो ग्रीनलैंड का कर रहे हैं ज़िक्र, कभी वो मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये उनकी हेजेमनी है। और ये यानी मॉनरो डॉक्ट्रिन, ये जिसको आजकल डॉनरो भी कहा जा रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप से, ये उसकी उसका एक मिसाल है। हम तो ये समझे थे कि ये जो जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, ये एक ज़माने में 19वीं सदी में इनका काफ़ी रिवाज था। और आप देखती थी कि जो ज़ार रूस, सोवियत यूनियन नहीं, ज़ार रूस अपने इलाके में जिस तरफ जाता था वो उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। इसीलिए जो सोवियत यूनियन था उसमें पता नहीं कितने टाइम जोन्स थे। एक से यहाँ से शुरू होके तो आप समझे वो पोलैंड तक से शुरू होकर वो कमचटका तक चला जाता था और जाके अमेरिकन कॉन्टिनेंट के करीब, अलास्का के करीब पहुंच गया था। इसको रोकने वाला कोई नहीं था। वो एक आप कह सकती हैं कि वो ये समझते थे ज़ार रूस कि ये उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। और ब्रिटिश एम्पायर का भी यही था कि जहाँ जहाँ वो समझते थे, पहले तो वो या ताजर बन के हिंदुस्तान, फिर उन्होंने समझा कि हिंदुस्तान उनका जो है एक तुर्रा इम्तियाज़ है। इट्स उनको समझते थे कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो और भी बहुत कुछ करेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी कोशिश की ज़ेर करने की, और बाद में उसको उन्होंने कहा कि ये बफर जोन है, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान से जो जुड़ी हुई हिंदुस्तान, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था कि इसके इर्द गिर्द ये जो क्रूशल स्टेट्स हैं वगैरह, ये सारे को वो समझते थे कि वो उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। अमेरिका शुरू में समझता था, पहले तो अमेरिका ख़ुद कॉलोनी था बरतानिया की, लेकिन उसके बाद जब वो स्टेट्स इकट्ठी हुई, कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन बनी,
سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہاں پر ایسے توجیحات دی، انٹرپریٹیشنز کی کانسٹیٹیوشن کی، انٹرسٹیٹ کامرس کی، کہ وہ ایک منڈی بن گیا، وہ ایک بہت بڑی قوت بن گیا. تو پھر اس نے اسرٹ کیا انڈر مونرو ڈاکٹرن، اور جس کو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں. تو خیال یہ تھا کہ 2 جنگیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد جو بھی تجربہ دنیا نے حاصل کیا ہے اس میں ملٹی لیٹرلزم امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹی لیٹرلزم تو خیر تھا لیکن یونیپولر ورلڈ تھی، یعنی کہ یونیپولر ورلڈ ہوئی سوویت یونین کے کولیپس کے بعد، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بائی پولر ورلڈ تھی. تو جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تو یونیپولر ورلڈ مومنٹ آ گیا. اس کے بعد مختلف اسٹیٹس ایمرج کرنے لگیں، خاص طور پر رائز آف چائنا، جس نے کوئی 800 ملین پیپل اس کو پاورٹی سے باہر نکال دیا. تو یہی سمجھا جا رہا تھا اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اگلی سپر پاور ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ماننا شروع کیا ہے. G2 کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے جس پہ ہندوستان بہت تل ملا رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو کوئی ابھی تک تو ٹھیک ہے، ملٹی پولر بھی تھا، یونی پولر بھی تھا، پر ملٹی لیٹرلزم ڈیڈ نہیں تھا، یونائٹڈ نیشنز ڈیڈ نہیں تھا. اس کی ایجنسیز جو تھیں اس کو امریکہ بھی سپورٹ کرتا تھا، یورپ بھی سپورٹ کرتا تھا. اب جو بڑی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سپر پاور دنیا کی ملٹری اکنامک ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ آدھی تو ایجنسیز یا تقریباً آدھی سے باہر نکل گئی ہے. اور لگ رہا ہے، اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اب یہاں تک کہہ دیا ہے کہ انہیں انٹرنیشنل لاء کی ضرورت نہیں، ہی از گائیڈڈ بائی ہز اون موریلٹی. تو ان حالات میں جو آپ نے ذکر کیا ترکی، پاکستان، سعودی عرب کا، اٹ میکس ایمیننٹ سینس، کیونکہ جب لوگوں کو اپنی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اور بھی فیکٹر ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا، کہ وہ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ابھی وینیزویلا کا یا نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن ان کی آئی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے پیوٹ ٹو دا ایسٹ، یعنی پریزیڈنٹ اوباما کہہ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ بیکیم کلیئر کہ چائنا جو ہے ان کا فوکس ہے. اور کم سے کم 3 امریکن پریزیڈنٹ چائنا پہ فوکس کرتے رہے، اور ہندوستان کی بڑی گڈی چڑھی رہی کہ انہوں نے سوچا کہ ہندوستان شاید چائنا کو کنفرنٹ کرے گا. لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کو قطعاً ٹوٹلی بدل دیا. انہوں نے کہا ہمارا جو اپنا انفلوئنس ہے وہ اس لیے تباہ ہوا ہے کہ ہم نے ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشن، ملٹی لیٹرلزم پھنسے رہے ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے، اور ہمارا گائیڈنس صرف ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موریلٹی. انہوں نے کہا انٹرنیشنل لاء وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان حالات میں آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ملک اپنے دفاع کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں یہ اور بڑھ جائیں گی. افریقہ میں بھی، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ لیٹن امریکہ میں بھی برازیل جیسے بڑے ملک جو ہیں وہ سوچیں گے، چاہے وہ برکس کے تحت سوچیں یا کسی اور طریقے سے سوچیں، کہ انہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا. تو یہ اسی چیز کی ایک شاخسانہ ہے جو کہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ جی ترکی بھی شاید اس میں شامل ہو جائے. مجھے حیرانی نہیں ہوگی کیونکہ پچھلی جنگ میں ترکی آذربائیجان نے پاکستان کو ٹوٹل سپورٹ کیا ہے. تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، اور میں خود جب فارن منسٹر تھا تو جب پریزیڈنٹ بش سے میں نے بات کی تھی F-16 کی اپ گریڈیشن کی، تو ان کی اپ گریڈیشن ترکی نے کی تھی. تو یہ ساری چیزیں قابل فہم ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ کا جو آڈینس ہے اس کو. قابل احترام خورشید قصوری صاحب، آپ نے ابھی وینزویلا کی بات کی، اور جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے خلاف بھی، ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اندھیا دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ماضی میں آپ وزیر خارجہ رہے، آپ نے کبھی ایسا مشاہدہ امریکہ کا حوالے سے دیکھا ہے؟ اور یہ کیا جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے، اور رشیا اور چائنا کیا خاموش رہیں گے؟ خورشید قصوری صاحب. دیکھیے چائنا کے بارے میں تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. چائنیز ایک اینشنٹ سیولائزیشن ہے، وہ ایک سیولائزیشنل سٹیٹ ہے، ہزاروں سال کی اس کی میموری ہے.
اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اکنامکلی امریکہ کا ہم پلہ بنا دیا اور بہت جلد وہ امریکہ سے آگے جی ڈی پی میں نکلے گا. میں پر کیپٹا انکم نہیں بات کر رہا کہ پر کیپٹا انکم تو بہرحال امریکہ کی زیادہ رہے گی, اس وقت تک نہیں جب تک کہ چائنا کی جو جی ڈی پی ہے امریکہ سے 5-6 گنی بڑھ جائے, کیونکہ امریکہ کی آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے کمپیئر ٹو چائنا. تو جی ڈی پی میں تو وہ بڑھ جائے گا, ہم 2-4 سالوں میں پرچیزنگ پاور پیرٹی میں پہلے ہی وہ بڑھ گیا ہے. تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ جناب چائنا اور رشیا کیا کریں گے, چائنا تو فوکس کر رہا ہے اپنی سیکیورٹی پہ. ان کا جو ساؤتھ چائنا سی ہے, چاہے وہ فلپینز ہو, چاہے وہ یہ ہو اپنا ویتنام ہو, اور جو اس علاقے مالک ہیں, خاص طور پہ جو ٹائیوان اسٹریٹس ہیں اور ٹائیوان کی پوزیشن ہے, چائنا کا وہ زون آف انفلوئنس ہے اور وہ اس کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرے گا. وہ نہیں کرے گا جو امریکہ کر رہا ہے. امریکہ کی اور بیک گراؤنڈ ہے, امریکہ اسٹیبلش ہوا تھا آفٹر لاٹ آف وائلنس اینڈ بلڈ شیڈ. چائنا کی وہ میموری ہے نہیں. چائنا یہ سمجھتا ہے جیسے ہانگ کانگ میں کہ وداؤٹ فائٹنگ اے شاٹ وہ ہانگ کانگ ان میں شامل ہو گیا. دے ہیو پیشنس, جس کو ہم ڈپلومسی میں اسٹریٹجک پیشنس کہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ گیم ان کے حق میں جا رہی ہے, اور امریکہ جو کر رہا ہے انٹرنیشنلزم کو جتنا کمزور کرے گا انٹرنیشنلی بھی چین کی پوزیشن بڑھتی جائے گی. تو میں ابھی نہیں سمجھ رہا کہ چائنا جو ہے وینیزویلا کے اوپر کوئی ان کا خدا نخواستہ جنگ شروع کر دے گا. نہ ان کے پاس وہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں پاور پروجیکشن کے لیے, نہ ان کے پاس بیسز ہیں, اور نہ ان کی انٹینشن ہے. روس جو ہے وہ آلریڈی جوہر دکھا چکا ہے, یوکرین میں ہے, پھنسا ہوا ہے. یوکرین کے معاملے میں ویسٹرن یورپ جو ہے بڑی مخمصے کا شکار ہو گیا ہے. نیٹو جو ہے وہ ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گرین لینڈ پہ حملہ کر دیا. تو ان حالات میں روس بھی واچ کرے گا, کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ نیٹو کولیپس کر جائے. تو ان جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقدامات ہیں تو ان کو جلدی نہیں ہے. ان سب کے ایک تو اپنے ایشوز ہیں, ان کا اپنا زونز آف انفلوئنس ہیں. ان کا زون آف انفلوئنس اب جو ہے روس کا وہ ہے فارمر سوویت یونین کی اسٹیٹس, اور وہ سی ایس ٹی او میں بندھی ہوئی بھی ہیں کامن سیکیورٹی کے اندر. لیکن جو امریکہ کا اس سے طرز عمل ہے, اور امریکہ کا یہ اندازہ صحیح ہے کہ ملیٹریلی اس وقت روس اور چین فار ریزنز دیٹ آئی ہیو آلریڈی گیون یو وہ نہیں چیلنج کریں گے وینیزویلا میں. ٹھیک ہے سر, میں ایک کوئک رسپانس چاہوں گی آپ کا. آپ کی بطور وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. آپ سے یہ جاننا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے جو معاملات رہے ماضی میں, جس دور سے گزرے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ تمام جو ماضی میں رہے ہیں ڈفرینسز وہ کلیئر ہو جائیں گے؟ جی ہاں, دیکھیے یہ یوں ہے کہ اس کی ہسٹورک اوریجن ہے, یہ آٹومن ایمپائر تھی. یہ سارے علاقے آٹومن ایمپائر کا حصہ تھے, جو اپنا مثلاً نجد کو اگر چھوڑ دیں تو حجاز تو گورنر ہوا کرتا تھا ٹرکش ایمپائر کا. وہ جو شریف حسین و مکہ تھے, جن کی اولاد بعد میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا جارڈن اور عراق میں سلطنتیں بنی. جب سعودی آ گئے نجد سے اور انہوں نے حجاز پہ قبضہ کر لیا, تو جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ تھے کہ ترکی آٹومن ایمپائر ہے, وہ فارمر امپیریل پاور ہے, اور جو اس علاقے کے کچھ ممالک تھے ان کو ٹرکی سے گریونسز تھے. اور اس بنیاد پر برطانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار سے قبل ان ممالک کو یوز کیا. خاص طور پہ بڑے مشہور ہوئے لارنس آف عریبیا, ان کو یوز کیا آٹومن ایمپائر کو کمزور کرنے میں, تحلیل کرنے میں, اور ان سے ریولٹ کرایا شریف حسین و مکہ اور ان کی اولاد سے. تو اب جو بڑا وقت گزر گیا ہے, انہوں نے اندازہ لگا لیا ترکی نے اور سعودی عرب نے کہ انٹرسٹ کامن ہے. کہاں کا کامن ہے؟ ایک انٹرسٹ, ان کا انٹرسٹ ایران میں کامن ہے, ایک ان کا انٹرسٹ شام میں کامن ہے, ایک ان کا انٹرسٹ جو مختلف ممالک ہیں, یمن ہے یا اور
جہاں کہ ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے وہ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. پھر یہ وہ ملک ہیں جو چاہتے ہیں بشمول پاکستان کہ ایک فلسطین کی ریاست مرز وجود میں آئے جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو ان کو کامن. I got your point. یعنی on a larger perspective, it's all about the matter of interest. سر آپ نے ایران کی بھی بات کی ہے, مجھے ایک بریک کا کہا, اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن سعودی عرب, پاکستان اور ترکی کے درمیان یہ جو ابھرتے ہوئے دفاعی معاہدے کا ذکر کیا جا رہا ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ گلوبل ٹلٹ آف پاور ٹورڈز دس ریجن ہم دیکھنے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس معاہدے کے اوپر جمی ہوئی ہیں, لیکن ایران کی صورتحال بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تفصیلی طور پر اس پر کریں گے بات. ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایران اس وقت صرف اندرونی دباؤ یا پھر علاقائی کشیدگی کا سامنا نہیں کر رہا, بلکہ وہ ایک بڑے عالمی کھیل کے مرکز میں کھڑا ہوا ہے. ایک طرف معاشی پابندیاں ہیں, داخلی سیاسی تناؤ ہے اور عوامی بے چینی بھی دکھائی دے رہی ہے, جبکہ دوسری جانب مغرب کی وہ حکمت عملی ہے جو ایران کو ایک قابل قبول حد میں رکھنے پر مرکوز دکھائی دیتی ہے. یہ صورتحال محض جوہری پروگرام تک ہی محدود نہیں رہی, بلکہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن, توانائی کے وسائل اور چین اور روس کے بڑھتے اثر و رسوخ کے ساتھ اگر میں کہوں وابستہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. مغرب دراصل ایران کو مکمل طور پر کمزور بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اسے اس حد تک مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ علاقائی نظام کو اپنے حق میں موڑ سکے. کنٹرول, دباؤ, محدود تصادم اور سفارتی تنہائی, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایران کو ایک خاص دائرے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ ایران اس دباؤ کے سامنے مزاحمت کرے گا یا پھر کسی نئے سمجھوتے کی طرف ٹلٹ ہوتا دکھائی دے گا. یہ وہی پس منظر ہے جس میں آج کی ایرانی صورتحال کو سمجھنا ناگزیر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ امریکی صدر کے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں ایران کی حال کو لے کر. خورشید قصوری صاحب اسی موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ خود باغور اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ایران کے اندر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے اگر میں کہوں کہ 1979 میں جو اسلامی انقلاب آیا تھا اس وقت اس قسم کی صورتحال تھی کہ لوگ سڑکوں پر تھے, اور آج 13واں روز ہو چکا ہے. امریکی صدر کی اگر بات کریں تو وہ بھی ریپیٹڈلی اس کے اوپر اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان کا نیریٹو بھی واضح ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ایران کی حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر آن دا کنٹریری رجیم چینج کامیاب ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ رجیم چینج کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی تبدیلی لائی جائے. باہر سے تبدیلی لانے کا ایک ڈائریکٹ ملٹری ایکشن ہوتا ہے. افغانستان میں اپنایا گیا, عراق میں اپنایا گیا اور سبق بھی سیکھا گیا. ایران بڑا ملک ہے, ایران وینیزویلا نہیں ہے. ایران میں ریزسٹنس ہوگی اگر باہر سے. پہلے مجھے اندازہ ہی نہیں, میں مان ہی نہیں سکتا کہ امریکن ٹروپس جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ آئیں گے, کیونکہ باڈی بیگز پہلے جب افغانستان سے امریکہ باہر نکلا ہے تو امریکن پبلک اوپینین برداشت نہیں کرتی تھی باڈی بیگز, یعنی کہ ان کے جو کفن واپس جا رہے تھے امریکن سولجرز کے. کیا اب اتنی بڑی حماقت کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے فوجی بھیج دیں؟ مجھے نہیں لگ رہا. ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ان کا پیرافرنیلیا ہے, CIA ہے, یا ان کے جو آلریڈی وہاں دوست ہیں, یا جو فارمر مونارکسٹ ہیں, جو رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھے, ان کا نمبر تو کم ہو گیا ہے. ان میں سے بہت زیادہ تو امریکہ, یورپ مائیگریٹ کر گئے تھے, اور زیادہ کیلیفورنیا میں تو ایرانین بھری پڑے ہیں. تو کیا وہ ایفرٹ کریں گے؟ تو کسی صورت میں امریکہ مجھے نہیں نظر آ رہا, وہ کامن سینس کے اینگل میں تو اینالائز کر سکتا ہوں, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اپنے فوجی آن گراؤنڈ بھیجیں گے. پھر کون ہے؟ اسرائیل کی یہاں پر آبادی ہے, نہ اتنی بڑی فوج ہے, ان کو بارڈر نہیں ملتا, تو کہاں سے حملہ, اسرائیل کہاں سے حملہ کر دے گا؟ جب تک لینڈ بارڈر نہ ملتا ہو کدھر سے فوجی آئیں گے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اگر تو واقعی اتنی اسٹرانگ قسم کی موومنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں سر, آپ نے کہا 1979 میں جو تھا لگ رہا ہے ویسے ہی ہو گیا. ہم تو ٹی وی پہ امیجز دیکھ رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہو سکتا ہے اور صداقت بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے ایگزاجریٹڈ ہو. اس لیے یہ کہ آپ نے جو کمپیئر کیا نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری خود شاہ ایران سے بہت نوجوان تھا, بلکہ
ایئر مارشل اصغر خان اس سے سمجھا جا رہا تھا پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں جب بھٹو صاحب گر گئے تھے تو ہم ان کو ملے جا کے ایران میں، وہم و گمان نہیں تھا، امپیریل پیلس تھا اور ایسے لگ رہا تھا ورسائی پیلس جو فرانس کا ہے اس قسم کا وہاں پروٹوکول تھا. پھر دیکھا آپ نے کچھ مہینوں میں شاہ ایران کا نام و نشان نہیں رہا، کیونکہ پبلک جس طرح آپ نکلی، خمینی صاحب کا تو نام بھی نہیں لوگ جانتے تھے پہلے، پھر ہر کے بندے کے منہ پہ خمینی نام آ گیا. اب یہ کہنا ہے کہ کیا یہ ویسی ہی موومنٹ ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو جواب دوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کل کس طرح پبلک موڈ کو میں نے آپ کو عرب اسپرنگ کا کہا ہے، آپ کو میں نے اورنج ریولوشن کا کہا ہے، جس کا ایک آج نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں یوکرین میں، وہ بات کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جینوئن موومنٹ اندر سے ہے تو پاکستان جیسے ملک کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنے بالکل غور سے جائزہ لینا چاہیے. ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. جب شاہ ایران کی حکومت تھی تب بھی ہمارے قریبی تعلقات تھے، جب اسلامی انقلاب کے بعد نئی حکومت آئی تب بھی ہمارے قریبی تعلقات تھے. اتنے قریبی تعلقات تھے کہ یہ جو آج کل لاریجانی صاحب ہیں جو کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آل پاورفل کاؤنسل کے سیکرٹری ہیں، یہ مجھے ملے 4 گھنٹے فارن آفس سے میرے آفس میں بیٹھے رہے اور ہم نے مل کے ڈرافٹ کیا امریکن گورنمنٹ کے لیے. یہ چاہتے کہ ہم امریکہ سے بات کریں کہ ان کا سول نیوکلیئر پروگرام فلاں شرائط پہ جاری رہنے دیا جائے. کانڈولیزا رائس میرے ذریعے یعنی پاکستان کے فارن منسٹر کے ذریعے ایران کو میسیجز بھیج رہی تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے دونوں جو ہم نے دیکھے ہیں دور شاہ ایران کا اور اسلامی انقلاب کے بعد، ہمیں آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ ایران میں جو حکومت ہوگی ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہونے چاہیے، ہمارے مفاد میں ہے. تو اب یہ کہ کیا وہاں وہ ہونے والا ہے مجھے نہیں نظر آ رہا، کہ ایگزیکٹلی نظر کا نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل اتنی ڈس انفارمیشن ہے دنیا میں. لیکن جب وہ چیز ہوگی آپ کو مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت رہے گی نہیں، وہ اتنی عیاں ہو جائے گی. اب مثلا رضا پہلوی صاحب جو ان کے بیٹے ہیں جو کہ ممکنہ بادشاہ بن سکتے ہیں ایران کے اگر تبدیلی آئی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں، بہادری کر رہے ہیں. ان کو امریکہ کی ٹوٹل پشت پناہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا امریکہ فوجی بھیج دے گا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی چیز آئی اور خدا نہ خواستہ کسی کی فوجیں آ گئیں تو اتنی افراتفری ہوگی کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے گا، چاہے وہ ریفیوجیز کی صورت میں ہو. آلریڈی ہمارے مسائل افغانستان کے ساتھ ہیں، ہم نے ان کے ریفیوجیز کئی دہائیوں رکھے ہیں، اس کے اپنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. تو میری ایک ہی دعا ہے کہ ایران میں جو ہونا ہے وہ انٹرنل فورسز سے ہو، جس کی بھی حکومت ہوگی ہمارے ان سے تعلقات انشاءاللہ اچھے ہوں گے. قابل احترام خورشید قصوری صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اس موقع پر رشیا اور چائنا جو ہے وہ کیا خاموش رہیں گے؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے دور میں ایک دبنگ وزیر خارجہ رہے، اگر موجودہ حکومت میں آپ وزیر خارجہ ہوں تو کس طرح آپ دیکھیں گے امریکہ اور چائنا کو خوش رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہے. کوئی رائے دینا پسند کریں گے موجودہ حکومت کو قصوری صاحب؟ رشیا اور چائنا کو اور امریکہ کو، آپ کو اور مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ایران کی اصلی صورتحال کیا ہے. اگر رشیا اور امریکہ کو یہ اندازہ ہو جو آپ کے سوالات سے لگ رہا ہے کہ جی ایران میں تبدیلی آنے والی ہے اور لوگ اس حکومت سے ناراض ہیں، تو رشیا چائنا کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں. وہ نہیں، ان کو اتنی سمجھ ہے ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کی اگر جینوئنلی آبادی تبدیلی چاہتی ہے تو یہ کچھ نہیں کریں گے. ان کو مجھ سے آپ سے زیادہ انہیں علم ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس ہے. جب میں فارن منسٹر تھا تو میرے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، انفارمیشن پہ ہی پالیسی بیس کی جا سکتی ہے.
اس لیے رشیا ایران وہ کریں گے جو یہ دیکھیں گے کہ ایران کی صورتحال کیا ہے. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں نمک برابر ہیں جو لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں یا وہ تبدیلی چاہ رہے ہیں تو پھر تو وہ بالکل پسند نہیں کریں. ہر قسم کی مدد بھیجیں گے موجودہ رجیم کی جو ایران میں موجود ہے. اگر اس نتیجے پہنچے کہ نہیں تو جانے والے ہیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے. ان کا کہ اس کی وجہ ہے کہ ان کا دونوں کا ایران یا ہمسایہ ہے یا نیئر ہمسایہ ہے. روس کا ہمسایہ ہے, چائنا کا نیئر ہمسایہ ہے, تو وہ امریکہ تو نہیں ہے نا. ان کے انٹرسٹ اور نوعیت کے ہیں. ان کے انٹرسٹ ویسے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ایران میں. ہمارا نیبر ہے, ہم جغرافیہ نہیں بدل سکتے. جو آئے گا ہمارے تعلقات اس سے اچھے رہیں گے. تو یہ تو پہلے کا جواب ہے. جہاں تک بیلنسنگ ہے, یہ پاکستان کا جو بڑا تجربہ ہے اس میں, اور ہمیں ایک چیز بالکل سمجھنی چاہیے, جیوگرفی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. چین ہمارا نیبر ہے, ہندوستان کو ابھی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. چائنا ہمارا نیبر ہے, اور چائنا ہمارا ایک بااعتماد ساتھی ثابت ہوا ہے. امریکا ہمارا شروع سے اتحادی ہے. امریکہ ہماری طرح انگلش سپیکنگ ورلڈ کا حصہ ہے. ہمارے 1.5 ملین سے 2 ملین پاکستانیز نارتھ امریکہ یعنی کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں. ہم انگلش سپیکنگ ورلڈ کا حصہ ہیں, کامن ویلتھ کا حصہ ہیں. ہماری ایکسپورٹس وہاں جا رہی ہیں, تو ہم نے تو دونوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. ایکسپورٹس تو ہماری جا رہے ہیں ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ, تو ہمیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن آ جائے کہ جناب نہیں آپ کو چوز کرنا پڑے گا, اول تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ آئے گی, تو ہم اس وقت سوچ لیں گے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اس کا سوال کا جواب دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے. فارن آفس مناسب ایڈوائس کرے گا گورنمنٹ کو, اور ہماری یہی کوشش رہے گی. جیسے ابھی نظر آیا امریکہ کو ہماری ضرورت ہے کس لیے. ہمارے گلف کے ممالک میں, سینٹرل ایشیا میں ہمارا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. ہندوستان تو ملتا ہی نہیں, بارڈر ہی نہیں ملتا, تو امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. جہاں تک فارن آفس کا تعلق ہے, وہ اس نے کئی دفعہ یہ ہینڈل کیا ہے. اس لیے مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس مسئلے کو حل کرے گا. ہمارا کافی اس میں تجربہ ہے, اور موجودہ حکومت بھی انشاءاللہ جس طرح ہم نے ہینڈل کیا تھا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے دور میں تو کمال ہوا تھا. میں نے پریزیڈنٹ بش کے ساتھ بات کی ایز فارن منسٹر, اور امریکہ سے ہم نے F-16 نئے خریدے, پرانے کو اپ گریڈ کرایا, اور اسی وقت میں JF-17 چائنا سے بات کر رہا تھا. تو ایک سے ہم لوگ ان سے لے رہے تھے, F-16 ان سے بات کر رہے تھے JF-17 بنانے کی. تو میرا کہنا یہ ہے ہمیں تجربہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہی پالیسی قائم رہے گی. بالکل, اور نیشنل انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا. خورشید قصوری صاحب موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیکن ایران میں جو صورتحال, عوامی احتجاج, کریک ڈاؤن اور امریکی صدر کی دھمکی دیکھنے میں آ رہی ہے, یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ حالات اس وقت کچھ سازگار نہیں ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیز زیادہ کلیئر ہوگی کہ ایران کی صورتحال محض کسی مکالمے سے طے ہوگی یا پھر وہاں پر تصادم کی صورتحال برقرار رہے گی. لیکن ایسے میں جو دیگر ممالک ہیں ان کا کردار انتہائی اہم ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ایسے میں جلتی پہ تیل کا کام کریں گے یا پھر آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے اور رخ کریں گے شہر عقائد کا, جہاں پر اسٹریٹ پاور کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 8 فروری ایک بار پھر سیاسی درجہ حرارت بڑھانے جا رہا ہے. ایک طرف کراچی میں تحریک انصاف اپنے کارکنان کو متحرک کرنے کی تیاری کر رہی ہے, تو دوسری جانب لاہور میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے آئینی اور جمہوری حقوق کی آواز بلند کی جا رہی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا,
اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس دن محض علامتی مزاحمت دکھائے گی یا پھر واقعی ایک مؤثر اسٹریٹ موومنٹ کی بنیاد رکھ پائے گی؟ کیا یہ سیاسی دباؤ کی نئی حکمت عملی ہے یا پھر ایک ایسی تحریک جس کے اندر آپ دیکھیں تسلسل کی اگر بات کی جائے اور سمت کی بات کی جائے تو دونوں ہی دکھائی دے رہے ہوں؟ خیر یہ اپنے اندر ہی ایک سوال ہے. اسی پر تفصیلی طور پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما فیصل چودھری. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ بھی بغور دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب اسٹریٹ موومنٹ کراچی میں کی جا رہی ہے, دوسری جانب لاہور میں بھی تیاری کی جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو مؤثر طور پر جو پیغام دینا چاہتے ہیں بانی تحریک انصاف وہ دیا جائے گا؟ دیکھیے جی 8 فروری کی جو موبلائزیشن ہے اس کی ایفرٹس تو کی جا رہی ہیں. اب 8 فروری کو ظاہر ہے اوپن ہینڈ تو نہیں دیا جائے گا. آج بھی لاہور میں یا جس طرح پرسوں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, اس سے پہلے سہیل افریدی کے ساتھ پنجاب کے دورے کے موقع کے اوپر جو برتاؤ رکھا گیا, 50 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ توڑی گئی ہیں تحریک ذہن پاکستان کی وقت. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی موجودگی میں پھر دیکھنا ہوگا کہ 8 فروری کو لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے, کیونکہ پنجاب سے پچھلے سال بھی جو موبلائزیشن تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. اور جو تھوڑی بہت عالیہ حمزہ کرتے ہیں جو پنجاب سے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, کیونکہ موسٹلی وہ ایبسنٹ رہتے ہیں یا وہ اپنے حلقوں میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ایک ڈرا بیک تو ہے. سو لیٹس سی پھر 8 فروری کو کیا بنتا ہے. ابھی تو 8 فروری کافی دور ہے. سر اگر دیکھا جائے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ہم لاہور میں تو متحرک دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہی. بس وہ دیکھیے جو وہاں پہ لوکل تنظیم ہے, کیونکہ جنرل سیکرٹری خود کراچی ہیں اور وہ لاہور میں ہیں, اور وہ وزیر اعلیٰ کو زیادہ پریفر انہوں نے کیا ہے. تو نہ ہی لاہور سے عالیہ حمزہ ہیں وہ, کیونکہ خود کنوکٹ ہیں, تو لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ پہ پریزنس ممکن نہیں ہے. تو جو لاہور کی تنظیم ہے اس کا جو ہے نہ ہونا بھی ایک کانسپیکوس بات تو ہے. اور ایسی صورت میں آپ پھر خود اندازہ لگا لیجیے کہ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پھر کیا صورتحال ہوگی. سر مقصد ہی تو غائب دکھائی دے رہا ہے, لیکن بٹ صاحب سے بھی ان کی رائے لینا ضروری ہے. بٹ صاحب ایک پروٹوکول آپ دیکھیں کہ سہیل افریدی کو کراچی میں دیا گیا, اسے کہتے ہیں سیاسی قد کاٹ کا مظاہرہ کرنا. حالانکہ آپ کے سیاسی اختلافات موجود ہیں, لیکن آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کو ان کی سٹیچر کے حوالے سے پروٹوکول دیا ہے, لیکن وہ ہمیں پنجاب میں دکھائی نہیں دیا. ایسا کیوں؟ دیکھیں قابل احترام منیز معین صاحبہ, جو سندھ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, سندھ تو کر رہا ہے سیاست. اچھا ان کی حکومت تو پھر بھی بن جانی ہے, ان کو مسئلہ مسائل نہیں. وہ پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آئے. بھئی 9 مئی جو ہوا تھا وہ سندھ میں ہوا تھا, وہ پنجاب میں ہوا تھا نا, مسئلہ تو پنجاب کو ہے. اب پنجاب والے جو کر رہے ہیں میرا خیال میں ٹھیک کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اور جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جی 9 فروری کو جو ہڑتال ہوگی, میرا خیال ہے اتوار کا روز ہوگا, پہیا جام ہڑتال انہوں نے کرنی ہے, اور ہر چیز تو ویسے ہی بند ہونی ہے. اور جو اگر آپ غور کریں اس دن 9 فروری کو, تو میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ منائیں گے الیکشن کی. اس دن ان کا جو الیکشن تھا وہ خراب ہوا تھا, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برسی منائیں گے 9 فروری کو, اور جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ سالگرہ منائیں گے. لیکن قابل احترام فیصل چودھری بھائی اس وقت موجود ہے. فیصل بھائی میں نے 2-3 دن مانیٹر کیا ہے لاہور میں قد کاٹ والے محمود اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور دیگر ہے. صبح بھی ایک ناشتے پہ محمود رشید کے گھر بدو ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ 2-3 دن میں نے جو دیکھا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو مستقبل کی سیاست کا کوئی علم نہیں ہے. جب ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہڑتال کی بات کرے. سندھ میں جا کر کے پی کے سی ایم صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کو نکالنے کے لیے آیا ہوں. اور یار 9 فروری کو ہڑتال اپنی جگہ پہ, عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے. 8 فروری کو ہڑتال اپنی جگہ پہ, اور جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو مستقبل کا علم نہیں. کون کمانڈ کرے گا, کون ڈیل کرے گا؟ کچھ رہنمائی فرمائے عوام کی فیصل بھائی.
देखिए ज़ाहिर है ये तो मुश्तरका कमांड ही होगी, और इमरान खान जहाँ पे भी नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठ के क्या कर रहा है, वो भी तो कुछ भी नहीं कर रहा ना जी। वो जो तो इमरान खान तो जेल में भी बैठे हुए इन सबके ऊपर हावी हैं, और उनका पॉलिटिकल क्राउड जो है इतना ज़्यादा है कि उनके डर से कोई एक्टिविटी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी नहीं होने दी जा रही। देखिए सियासत को सियासी अंदाज से ही करना चाहिए। कोई भी जो फसाइयत का मुजाहरा है जो पंजाब हुकूमत बार बार कर रही है, उससे उनके कद काठ में इजाफा नहीं हुआ। कल पीपल्स पार्टी ने सुहेल अफरीदी को वेलकम किया है, उससे उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो नजर आती है, और उसको सामने जो देख के बंदा उसकी कल जो है वो उनकी क़यादत को राइटफुली दाद जो है वो बनती है, और उनको जो सिलसिला उनका किया गया है। तो ये बात कहना कि लाहौर में क़यादत कौन करेगा, ये तो पीटीआई का मसला है ना जी। इशू ये है कि आप मुल्क में जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी नहीं होने दे रहे, उसमें आपको क्या खौफ है? अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आप इतने रेलेवेंट हैं, तो आप होने दीजिए। ज़ाहिर है नासिर अब्बास साहब आए हैं, और महमूद खान अचकज़ई भी आए हैं, तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको इल्म नहीं है या उनके साथ बंदे नहीं हैं, तो फिर लेट देम मैनूवर और मूव अराउंड फ्रीली। सर उसमें क्या मकामी इसका मसला क़यादत है? कहाँ है? पाकिस्तान क्यों तहरीक पैनिक है? इंसाफ की मकामी क़यादत को तो एटलीस्ट उनके साथ लाइजॉन में दिखाई देना चाहिए था ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक फिलर के तौर पर या अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि हम आए, हमने आपका साथ दिया, हमने अपनी प्रेजेंस मार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं। बट मकामी क़यादत को भी तो उनके साथ खड़े होना चाहिए ना। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, और मकामी क़यादत और तंजीम के बिना तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। नाउ आई डोंट नो कि ये क्योंकि तंजीमी जो मामलात हैं, रियली आई डू नॉट, मैंने कभी उनको ना करीब से देखा है ना परखा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर मुकामी क़यादत वहाँ पे नहीं है तो उनको होना चाहिए, और एक उनके और बगैर बात तो मामला नहीं चलेगा। ऐड करना चाहूंगी, अगर मकामी क़यादत मौजूद नहीं है तो क्या अवाम आएंगे? नेचुरली नहीं आएंगे। जब अगर आपकी तंजीम ही नहीं मौजूद है और ऑन ग्राउंड तंजीम काम करती है तो अवाम निकलते हैं ना जी। ये तो फैसल मोहल्लों और भाई वार्ड्स की आपने सतह दुरुस्त के फरमाया, ऊपर- अवाम नहीं आएंगे। मेरा तो आपसे लास्ट सवाल सिर्फ ये है, कप्तान कैसे बाहर निकलता है? क्या ये लोग इतनी अहलियत रखते हैं, उसको निकालने के लिए निगोशिएशन कर सकते हैं मौजूदा क़यादत या नहीं? नहीं, मौजूदा क़यादत नहीं निकाल सकती, ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल हिकमत अमली है, ना इनके पास कोई अप्रोच है। और 2.5 साल से इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई। मौजूदा टीम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ कर सके, चाहे वो तहरीक तफ्ज़ीह पाकिस्तान हो सही। या पीटीआई की क़यादत हो। मुझे नहीं लगता कि इमरान ठीक है। खान की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश ना इन्होंने की है, ना ये कर सकते हैं, और ना ही ये इसमें की अहलियत रखते हैं कि ये कर बहुत सकेंगे। शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। नाजरीन, फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मकामी क़यादत, या अगर बात की जाए उस इत्तेहाद की जो दिखाई दे रहा है, इसी कॉज के लिए मुतहर्रिक भी है कि 8 फरवरी को इनकलाब लाना है, सड़कों पर निकलना है, लेकिन वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अपना किरदार ना आज तक अदा कर पाई है और ना कर सकेगी। ये कहना था फैसल चौधरी का। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।